बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताएं कि कोरोना की जो दूसरी लहर है इस वक्त मुल्क में, उसमें पिछले 24 घंटों के दौरान सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 25 अफराद जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जो NCOC की मीटिंग्स होती हैं और जिस तरीके से उस पर आवाम को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए आगाह किया जाता है कि कोरोना ख़तरनाक है और इसकी दूसरी लहर जो है वो अब हर गुज़रते दिन के साथ मुल्क भर में शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। सो लिहाजा SOPs का ख्याल रखा जाए और तमाम ये चीज़ें जो हैं वो हम सुनते हैं। लेकिन अगर जो हमारी सियासी क़यादतें हैं वही इस चीज़ का ख्याल नहीं करेंगी तो फिर कैसे आवाम में इस हवाले से आगही आएगी। ये ज़रा मनाजिर देखिएगा, चाहे वज़ीर आज़म का, हाफिज़ाबाद का या स्वात का जलसा हो, इसमें जिस अंदाज में लोगों की तादाद है और जिस तरीके से SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, या गिलगित बल्तिस्तान में जो इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जलसे हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी के जो जलसे हो रहे हैं, वहाँ पर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन से पे नज़र आ रही है कि कहीं SOPs का ख्याल नहीं है, कोई फासला नहीं है आवाम के दरमियान। तो कैसे आप अपनी आवाम को इस चीज़ को बावर करा पाएंगे कि इस वक्त ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक हो सकती है। और फिर बार बार बात की जाती है पाकिस्तान की मईशत बुरी होने की। सो आज भी उसका तज़किरा हुआ जब PDM की एक मीटिंग हो रही थी कि मईशत बड़ी बुरी है। सो लिहाजा कोरोना, ये कोविड-19 जिस अंदाज़ में आपकी मईशत पर असरअंदाज हुआ है या मज़ीद हो सकता है कि अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया तो ये चीज़ें क्यों हमारी सियासी क़यादतें इन पर बात करते क्यों नहीं हमें सुनाई दे रही। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की जो सियासत है इस वक्त, वो हमने कल भी कहा था कि दोनों अतराफ से बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस जो हैं इस वक्त ले ली गई हैं। उसमें नफ़रतें बढ़ती चली जा रही हैं, कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के ऊपर जो ज़ाती हमले किए जा रहे हैं, उनकी ज़ातियात पे जो बात की जा रही है, जो गलाज़त भरी ज़बान इस वक्त हमें नज़र आ रही है। और यहाँ पे मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि मैं वो क्लिप्स नहीं चलाऊंगी क्योंकि उनमें से कोई भी क्लिप इस काबिल नहीं है कि वो प्रोग्राम में चलाया जाए, चाहे वो ख्वाजा आसिफ के जुमले हों जो उन्होंने ख़वातीन के हवाले से कहे हैं, आबिद शेर अली के जुमले हों, राना सनाउल्लाह के जुमले हों, तलाल चौधरी के जुमले हों, या अभी हालिया जो बयान हुकूमती वज़ीर अली अमीन गंडापुर की तरफ से आया है उनका वो बयान हो, या इमदाद पिताफ़ी की स्टेटमेंट हो ख़वातीन के हवाले से। इमदाद पिताफ़ी के केस में या पीपल्स पार्टी के केस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनकी क़यादत ने फ़ौरी नोटिस लेते हुए उनसे माफ़ी का मुतालबा किया था और माफ़ी आई भी थी उनकी। लेकिन बाकी दोनों जमातों की तरफ से अगर हम देखें तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, किसी की सरजनिश नहीं की जाती है। और लगता ऐसे है कि लीडरशिप्स शायद ख़ुद इस चीज़ को बढ़ावा देती हैं जब उनके लोगों की तरफ से या जब उनके सेकेंड टियर या थर्ड टियर के लोगों की तरफ से इस किस्म के बयानात आते हैं, कोई नोटिस नहीं होता लीडरशिप की तरफ से, माफ़ी तो बड़ी दूर की बात है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और आज जो PDM की मीटिंग के अंदर सवालात उठाए गए हैं, आज जिस तरीके से मौलाना साहब की तरफ से कहा गया कि अपने अफकार और नज़रियात और पार्टी से ऊपर होकर हमें देखना पड़ेगा। इत्तलात ये भी हैं कि आज साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने भी उस बयान का हवाला दिया जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी के BBC को दिए गए इंटरव्यू का है कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेने पर सिर्फ APC में इत्तफाक हुआ था, अगर शख्सियात के नाम लेने हैं तो फिर उसके लिए एक और APC बुलानी पड़ेगी। तो क्या आज PDM की जो अपनी मीटिंग है वहाँ पर नवाज शरीफ साहब के जर्नैलों के नाम लेने के बयान को, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार किया गया है, तो इस तमाम तर मामले को कैसे आगे लेकर बढ़ा जाएगा अपोजिशन की इन 11 जमातों की तरफ से, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सियासतदानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे पास खुरम दस्तगीर खान साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर मौला बख्श चांदियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका भी बेहद शुक्रिया। और अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पार्लिमानी उमूर के। आप तीनों को प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। चांदियो साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो जिस अंदाज में एक दूसरे की ज़ात पर हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, ये नए नहीं हैं, लेकिन शायद
عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم اس قسم کی سیاست سے آگے بڑھائے ہیں, آگے نکل آئے ہیں, میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں, پاکستان کے سیاستدان شاید گرو کر رہے ہیں. لیکن ابھی جتنی شخصیات کے میں نے نام لیے ہیں, ان کے بیانات دیکھ لیں, جو کہ میں جان بوجھ کر پروگرام میں نہیں چلا رہی, کیونکہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں جس پر ہم بہت فخر محسوس کریں. یہ کیوں اتنا زیادہ یہ غلیظ زبان, یہ کشیدگی, نفرتیں, اور نفرتوں میں بھی ایک ریڈ لائن جو ہے اس کو ہم کراس کرتے چلے جا رہے ہیں؟ مہربانی, آپ نے خود بھی بڑا خطرناک لفظ استعمال کیا ہے, غلیظ زبان. یہ آپ نے بھی بڑا سخت لفظ استعمال کیا ہے. آپ کو بھی محتاط ہونا پڑے گا. سر وہ زبان سنے نا, آپ کو پتہ چل جائے گا. سر وہ زبان سنی آپ نے؟ میں سالوں سے سن رہا ہوں. بی بی کے لیے جو غلیظ زبان استعمال کی گئی وہ آپ کو پتہ نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہے. ابھی آصف صاحب صدر پاکستان تھے تو لیکن ایک بات آپ یہ بھی ہمیں مانے گی, جہاں آپ نے یہ غلیظ زبان استعمال کو کرنے والوں کو برداشت کیا, وہاں ہم نے جواب نہیں دیا ہے. بی بی نے کبھی غلیظ زبان کا جواب اسی انداز سے نہیں دیا. آصف صاحب نے تو الحمدللہ صدر صاحب کے زمانے میں کسی بات کا ہی جواب دینا اچھا نہیں سمجھا. بلاول صاحب نے تنگ آمد ایک دن ایسا جواب انہوں نے دیا ہے جس پہ میڈیا کے لوگوں نے بھی کہ یار بلاول ایسا بول رہا ہے. تو خاص بات یہ ہے, اتنی ساری باتوں کے بیچ میں ایک جملہ بھی بلاول صاحب نے کہا ہے تو لوگوں کو محسوس ہوا ہے, اس کا مطلب ہم یہ استعمال نہیں کرتے. تو جب آپ زبان کا بول رہے ہیں, ہمارے اس وقت گندے میں گندی زبان وزیر اعظم استعمال کرتے ہیں. میں نے تو انٹرو میں اگر آپ نے سنا ہو, میں نے امداد پتافی کا حوالہ دے کے ایک پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس پہ آصفہ نے بھی اور سب نے ٹویٹس کیے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. امداد پتافی سے آپ لوگوں نے معافی منگوائی تھی. تو میں نے تو خود کہا کہ یہ کلچر ہمیں اوورآل سب سیاسی جماعتوں میں نظر نہیں آتا نا. میں آپ کی بات کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. میں نے سنی وہ بات. دیکھیں, امداد میرا بھائی ہے, دوست ہے, ایم پی ہے, سابق صوبائی وزیر, لیکن وہ قیادت میں ہماری میں شمار نہیں ہوتے نا. ان کا لب و لہجہ ہمارے قائدین جیسا نہیں ہے, اور وہ عام آدمی ہے میرے جیسے, لیکن ہمارے ذمہ دار لوگ ایسا استعمال نہیں کرتے. میں نے 10 بار کہا ہے, لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں 1 منٹ کے لیے تو میں بات ضرور کروں کہ جب یہ خان صاحب کی دوسری شادی کی طلاق کا معاملہ آیا تو مجھے بخدا, آپ پتہ ہے میں جو بات کرنی ہوتی ہے وہ کر بھی لیتا ہوں, پھر قیادت سے معافی بھی مانگ لیتا ہوں. لیکن ایمانداری کی بات ہے, مجھے بلاول صاحب کا حکم ملا کہ یہ عمران خان صاحب کی ذاتی معاملات ہیں شادی کا, اور یہ وہ آپ لوگ نہ بولنا اس پہ. میں نے ایک دن حوالہ دیا صرف ہاسپٹل کا نام لے کر, شوکت خانم, وہ ناراض ہو گئے کہ آپ نے اس کی والدہ کا نام لیا. میں نے کہا سر میں نے والدہ کا نام نہیں لیا ہے, میں شوکت خانم ہاسپٹل کی بات کر. تو ہمارے یہاں یہ کلچر نہیں ہے کیونکہ ہماری لیڈر خاتون رہی ہے. لیکن ایک سادہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ میری بات پورے پاکستان کے میڈیا اور سیاستدانوں سے پوچھے, جس انداز سے شہید ذوالفقار علی بھٹو, جس انداز سے بی بی, جس انداز سے بیگم نصرت بھٹو, جس انداز سے بلاول آصف صاحب, ان کو جیسا انہوں نے استعمال کیا ہے, ایمانداری کی بات ہے مثال نہیں ملتی, شرم آ جاتی ہے. لیکن اب اس کو چھوڑیں, آج کل تو میں کہتا ہوں بالکل صحیح, یہ سب مجھ سے کہتے ہیں بھائی مفاہمت, وزیر اعظم جیسی گندی زبان کسی کی بھی نہیں ہے. بالکل, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اور سٹارٹ یہاں سے اسی لیے لیا گیا ہے پروگرام میں کہ یہ چیز بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں نے حوالہ دیا کل, خرم دستگیر صاحب شاید آپ نے سنا ہو, حکومتی وزیر نے جو زبان استعمال کی, چاہے وہ مریم بی بی کے لیے ہے, چاہے وہ بلاول صاحب کے لیے ہے, بہت ہی مذمت کی جانی چاہیے. اور میں نے تو کہا کہ ان چیزوں پر نوٹسز ہونے چاہیے, چاہے وہ طلال چودھری کے بیانات ہوں, رانا ثناء اللہ کے ہوں, عابد شیر علی کے ہوں, خواتین کے حوالے سے, ایون خواجہ آصف, جو شاید بڑے لوگوں کو شوق لگا تھا کہ خواجہ آصف نے اس طریقے کی زبان استعمال کر لی پارلیمان کے فورم پہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم سیاست میں صرف انہی چیزوں تک, سیاسی چیزوں تک محدود کیوں نہیں رہ رہے؟ یہ ہم پرانی جو 80 کے دہائی کی سیاست ہے وہ واپس کیوں دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ 80 کی دہائی اور جو 90 کی دہائی تھی اس سے ایک سبق سیکھا گیا
جس کا نام چارٹر آف ڈیموکریسی ہے. 2006 میں شہید بینظیر بھٹو اور محمد نواز شریف کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور اس کے بعد کوشش کی گئی دونوں پارٹیوں کی طرف سے, مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, کہ ہم ایسی زبان استعمال نہ کریں. لیکن اس کی جو ایک فیصلہ کن ریجیکشن جو تھی وہ 2014 کا دھرنا تھا, جب عمران خان صاحب نے اس کنٹینر پر کھڑے ہو کر جتنی بھی نارمز ہم نے اسٹیبلش کی تھی سیاسی گفتگو کی, ان کو تار تار کر دیا. اور جس طرح انہوں نے ٹھٹھے اڑائے, جس طرح انہوں نے اوئے اوئے کہہ کے بلایا, جس طرح انہوں نے لوگوں کے نام لیے, اور جس طرح انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو, اور اگر اس تمام جو آج کا ماحول ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, تمام سیاسی لیڈروں کی ذمہ داری ہے, منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہذب زبان استعمال کریں. لیکن اگر کسی کے اوپر اضافی ذمہ داری ہے, حتمی ذمہ داری ہے, تو وہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ ہے. لیکن وزیر اعظم ان کی کابینہ چاہے جلسے ہوں یا ان کی کابینہ قومی اسمبلی میں ہو, سینٹ میں ہو, جس طرح کی میں آپ کا لفظ ہے, لیکن بازاری اور غیر مہذب زبان یہ استعمال کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سیاست میں ماحول خراب سے خراب ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک سمبل ہے کہ حکومت جب ریلیف دینے میں ناکام ہے, وہ رپورٹیں اور فورنزک کمیشن چھاپنے کے باوجود چینی کی قیمت روکنے میں ناکام ہے, وہ جب وزیر اعظم 6 مہینے کا حکم, 6 مہینے پہلے حکم دیتے ہیں کہ گندم امپورٹ کرو, اور گندم ان کی حکومت اتنی نالائق ہے کہ وہ حکومت امپورٹ نہیں کر پاتے, تو پھر گالیاں ہی نکلتی ہیں نا. تو وہ گالیاں نکل رہی ہیں, اور خاص طور پہ میں اپنی پارٹی کو اس سے خرم صاحب ٹھیک ہے, آپ اگر گالیاں نکال رہے ہوں اس وقت اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب نے, عمران خان صاحب نے 2014 میں یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا, یا پھر ان کی کابینہ نے اب یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اگر گالیاں ہی نکالنی ہیں, اگر یہی مقابلہ ہے تو پھر انہی کو گالیاں نکالیں. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ عورتوں کو بیچ میں لا کے ان کے نام لے کے اس طریقے کی بات کریں. شیریں مزاری کا نام لیا گیا پارلیمان کے اندر, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے جو بیانات آئے ہیں. میرا تو سوال یہ ہے کہ خواتین کو کیوں اس طریقے سے ایک آسان ٹارگٹ, ایک آسان ہدف سمجھا جاتا ہے اور ان کے نام لے کے بات کی جاتی ہے. دیکھیں جی, خواتین کے اوپر تو بالکل ہی ہمارا ایک دینی معاشرہ ہے, ایک ثقافت ہماری ہے, اس میں خواتین کی ایک خاص عزت ہے. اگر اس کو کوئی بھی توڑے گا, چاہے وہ ہماری پارٹی ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ حد زیادہ کس نے کراس کی, کیا خواجہ آصف نے کراس کی, یا کل جو وزیر امور کشمیر نے گلگت بلتستان میں بالکل ایک غیر قانونی جلسہ کیا الیکشن کے تمام قوانین توڑتے ہوئے, اس میں مقابلہ نہیں کر سکتے کسی بھی جماعت کی طرف سے. اگر وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں بات کی گئی وہ بھی غلط, بیگم کلثوم کے بارے میں بات اگر کی, ان کی ذات پہ بات کی, مریم بی بی کی ذات پہ بات ہو وہ بھی غلط ہے, خاتون اول کی ذات پہ بات کی جائے وہ بھی غلط ہے. آپ نے موقع دیں جی, تو میں اس کی مذمت کر چکا ہوں, لیکن اگر اس میں لیڈ لینی ہے تو وہ وزیر اعظم پاکستان لینی ہے. آپ کل حافظ آباد کے جلسے میں ان کی زبان سن لیں, یا وزراء کی زبان قومی اسمبلی میں, یا کل ہم نے جو گلگت میں سنی ہے, انہوں نے لیڈ لینی ہے. یہ کہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے, لیڈ لینی ہے تو وزیر اعظم نے لینی ہے, کیونکہ ٹرینڈ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے یہ سیٹ کر دیا 2014 میں, جو وزیر اعظم صاحب نے زبان استعمال کی اور آپ کی کابینہ کے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ جی. یہ ٹاپک ایسا ہے جو بڑا اہم آپ نے چھیڑا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دو رائے کوئی نہیں ہے. سب سے پہلی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے کوئی خاتون سیاست میں ہو یا نہ ہو, لیکن ان کے بارے میں بہرحال گفتگو احتیاط سے ہونی چاہیے. مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے جو بات آپ نے جس کو ذکر کو چھیڑا, اور میں سمجھتا ہوں کہ علی امین صاحب احتیاط کرتے اور سیاست اور سیاسی ایشو تک ہی رہتے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے جب کلثوم نواز شریف صاحبہ بیمار تھیں, اس زمانے میں بنی گالا شاید میٹنگ تھی اور خان صاحب نے سب کو پابند کیا تھا کہ ان کی بیماری کے حوالے سے کوئی نیگیٹو, اور آپ نے پھر اس کا ایفیکٹ بھی دیکھا. پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ تقریباً ہر ٹویٹر ہینڈل پہ جو مین لیڈرشپ کی ہے ادھر سے دعائیں آئیں, تو وہاں ایک رول پلے کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون سیاست میں ہے تو اس کو پھر
سیاسی تنقید تو ظاہر ہے اس کو فیس کرنی پڑے گی، اور مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی فیس کرنی پڑی ہے اور پڑے گی، آئندہ بھی ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ وہ پالیٹکس میں ہیں. لیکن پھر بھی اس میں اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات یا کوئی ذاتی بات نہیں ہونی چاہیے جو ان کا پبلک سٹینس ہے. فار ایگزامپل میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو آپ ہی کی کو اینکر ہیں جنرل صاحبہ ہیں، انہی کے ایک پروگرام میں مشہور معروف جو ایک جملہ بولا جو کہ سپریم کورٹ میں اس کی بازگشت سنائی دی اور پھر پوری میڈیا پہ وہ چلتا رہا پاناما اسکیم کے دوران، کہ میری مریم بی بی نے جو فرمایا تھا کہ میری پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو وہ ایک پولیٹیکل یا پولیٹیکل چیزوں پہ بالکل وہ ایک پولیٹیکل تنقید ہے، وہ چلتی رہے، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ کہیں تو وہ سیاسی تنقید ہوگی لیکن ذاتیات پہ حملے نہیں ہونے چاہیے. میں تو ذاتیات کے حملے کے بالکل حق میں نہیں ہوں، لیکن ایک چیز اور بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اس بات سے میں خرم دستگیر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ وزرائے کرام کی اور وزیر اعظم صاحب کے عہدے کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے. لیکن میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے جو پولیٹیشینز ہیں فرسٹ ٹائم منسٹرز بنے ہیں، مطلب میں فرسٹ ٹائم منسٹر بنا ہوں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ شاید فرسٹ ٹائم ایم ایل اے بنے ہوں. طریق انصاف میں زیادہ ینگ لوگ ہیں، لیکن ان کی تو بڑی سینئر لیڈرشپ ہے. خرم صاحب بھائی اپنے یہ تو آئی تھنک 3-4 بار آئے ہیں، خود ڈیفینس منسٹر رہے ہیں. لیکن what to say of people like خواجہ آصف صاحب، یعنی کہ انہوں نے جس طرح شیرین بیوی کے بارے میں بات کی، لیکن چلیں شیرین مزاری کے حوالے سے، لیکن آپ لوگوں کے جو ینگ لاٹ ہے نا اس سے شاید لوگوں کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں کہ آپ لوگوں سے ہم وہ توقع نہیں کرتے جو 80 اور 90 کی دہائی میں باتیں ہوتی تھیں. میں ایک اور بھی کہنا چاہوں گا کہ 80 اور 90 کی دہائی میں آپ اور میں ہم ینگ ہی تھے، اور وہ پالیٹکس کی زیادہ چیزیں ہمیں شاید مجھے تو یاد ہیں، لیکن اتنے مطلب ہے کہ وہ اس وقت نہ انٹرنیٹ تھا نہ کچھ، لیکن obviously ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، کیا تھا جس طریقے سے اس زمانے میں وہ آج کل ویسے بھی سارا کچھ اویلیبل ہے یوٹیوب پہ. تو جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے بارے میں ایڈریس کیا جاتا تھا، تو جس طرح ان کو اسمبلی ہال کے اندر تک انہوں نے ایڈریس کیا، پھر ان کی پکچرز دیکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز اے ڈارک چیپٹر ان پولیٹیکل. چلیں، لیکن اب یہ پاکستان کی سیاست میں آخری میرا سوال بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے کہ جس طرح خرم صاحب نے کہا کہ لیڈ وزیر اعظم کو لینی پڑے گی اس وقت، میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو مسلم لیگ نواز ہے بڑی ان کی سینئر لوگ ہیں، یہ کافی میں تقریباً سارے ہی اگر آپ ان کی سینئر لیڈرشپ دیکھیں ایوری بڈی از اراؤنڈ 65+، اور 3-4 بار وزارتیں ہی دیکھ چکے ہیں. ان سے یہ ایکسپیکٹ میں تو کم از کم ان سے تو نہیں کرتا کہ وہ خاتون کے بارے میں کوئی کامنٹ کریں، اور وہ بھی وہ خاتون جو کہ گھریلو خاتون ہو. مجھے اس بات کا بڑی ریزرویشن ہے میری کہ اگر کوئی خاتون گھریلو خاتون ہے اس کو تو ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے. جیسے بشرا صاحبہ ہیں جی، ان کے بارے میں اگر وہ دیندار ہیں، وہ پردہ کرتی ہیں اور ان کا قرآن سے اور دین سے لگاؤ ہے اور ان کا ان چیزوں سے بہت ایک اٹیچمنٹ ہے، کسی کے بارے میں بالکل نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں بھی نہیں ہونا چاہیے. خرم صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ وہ تو پبلک لائف میں بھی نہیں ہے. جی خرم صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. جی میں اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ مجھے 65+ میں نہ گھسیٹیں، ابھی میری عمر کم ہے. اچھا جی، نہیں آپ کے لیے بالکل نہیں کہا انہوں نے کہ جی 65 سے زیادہ. آپ تو خیر دیکھیں ہر طرف ہی بزرگ یہ کالا رنگ تھوڑا مجھے بھی ہدیہ کرنا ہے یہ بزرگ جو رہنما ہے نا، ویسے ہی دیکھیں اب تو امریکہ میں بھی آ چکے ہیں. ایک طرف ہم بات کرتے ہیں ینگ لاٹ کے آنے کی، لیکن اب ہمیں جو بزرگ قیادتیں ہیں وہ ملک دنیا بھر میں نظر آ رہی ہیں. مجھے ایک بریک لینے دیجیے، بریک سے واپس آ کر ہم ڈسکشن سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. چاندیو صاحب، جیسے کہ آپ کے علم میں بھی ہے، کل باقاعدہ طور پہ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب نے اور ثناء اللہ زہری صاحب نے پارٹی چھوڑ دی، اور بڑی مریم صاحبہ کے حوالے سے بھی اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے تنقید کی، بہت باتیں کی. یہ بتائیے گا، اسلام آباد میں کچھ خبریں بڑی گرم ہیں اور وہ یہ ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان دونوں شخصیات کی بڑی اہم ملاقاتیں، خفیہ ملاقاتیں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، اور کہیں سے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کے لیے پیغامات آ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ پیغامات آ رہے ہیں یا ان کو کون پیغام دے رہا ہے، لیکن یہ روحانی طور پر یہ پیپلز پارٹی قریب ہوتے ہیں. یہ دوسری نون لیگ میں گئے، بڑے بے چین تھے. میرے ایک دوست ہیں، بہت بڑے پیارے دوست ہیں میرے،
وہ پیپلز پارٹی کے ہی تھے, پیپلز پارٹی سے ہی جیتتے تھے. عبدل حکیم بلوچ صاحب وہ نون لیگ میں گئے. میں نون لیگ کی برائی نہیں کر رہا, میں ان دوستوں کا مزاج بتا رہا ہوں. وہ پیپلز نون لیگ میں گئے, جتنے دن نون لیگ میں تھے ان کو جیت بھی گئے, ہم سے جیتے, لیکن کبھی ان کو وزیر کا سوچا ہی نہیں. بڑی مصیبتوں کے بعد, عذاب کے بعد تھوڑے دنوں کے لیے اس کو اسٹیٹ منسٹر بنایا. اب وہ بڑے محترم آدمی دوست ہیں ہمارے, کراچی جیتے ہیں, بڑی برادری یہ وہ, لیکن ان کو اہمیت نہیں ملی. اب اسٹیٹ منسٹر بننے سے بھی عزت نہیں ملتی, اصل ان کو اہمیت دینا چاہیے, وہ وہاں نہیں ملتی ان کو. اور یہ بھی عبد القادر بلوچ صاحب میرے بڑے محترم ہیں, بہت محترم ہے میرے لیے, آپ کو اندازہ نہیں ہے, اور ریسرچ ان کو بھی, لیکن انہوں نے کبھی ان کی اہمیت نہیں دی. جی بھلا جھنڈے لگانے سے عزت نہیں ہوتی, ان کو ریسپانس دینا, عزت دینا, یہ روحانی. ہاں نہیں, بالکل نہیں, مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے. اب میں زیادہ باتیں کروں گا تو نون لیگ پہ تنقید ہوگی. میں نون لیگ پہ نہیں کر رہا, یہ بلوچستان کے لوگ بھی روحانی طور پہ ہمارے قریب ہیں, ہم عزت جانتے ہیں ان کو دینا, وہ بھی ہمارا احترام کرتے ہیں. تو آپ پھر ان کو پارٹی میں لے جا کر عزت دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں پتا, میرا خیال ہے وہ اتنے محترم ہیں کہ پارٹی میں آئیں گے تو ان کی عزت ہوگی, لیکن میسج گیا ہے, پیغام گیا ہے, کس کی طرف سے گیا ہے مجھے بھی پتہ نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے. میں خرم دستگیر صاحب, یہ دونوں شخصیات جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ تقریباً وہی باتیں ہیں جو ابھی چانڈیو صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عزت نہیں ملی ان کو, اور کل بھی یہی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں استعمال کیا گیا. جنرل صاحب یہی باتیں کر رہے تھے کہ عزت نہیں ملی. ایون مریم بی بی کا انہوں نے نام لے کر کہا کہ خواتین سے ہاتھ تک ملانا انہوں نے بلوچستان میں پسند نہیں کیا. جس شخص چھوڑنی ہے اس نے اس کی کوئی توجیہ تو دینی, لیکن چونکہ عبد القادر بلوچ صاحب میرے کولیگ تھے وفاقی کابینہ میں, ہم 5 سال اکٹھے بیٹھے ہیں ایک ہی ٹیبل کے اوپر, تو اگر وفاقی وزیر بنانا, 2 دفعہ ہمارے ایم این اے رہے ہیں, اس سے پہلے بھی اپوزیشن میں دور میں بھی تھے, اگر وفاقی وزیر بنانا عزت نہیں ہے, یا محترم ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنانا عزت نہیں ہے, تو خدا جانے پھر اور عزت کے کیا معیار ہیں. اور میں یہ بھی یاد کراؤں گا کہ ہم نے جو بلوچستان کی جو حکومت تھی 2013 سے 18 تک, اس میں پہلا جو آدھا حصہ تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وہاں جو ایک نیشنلسٹ جماعت ہے اس کے چیف منسٹر ڈاکٹر مالک کو بنایا تھا. ان کو یہ پہچان اور عزت دی تھی کہ وہ بھی اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو بن سکے. تو عزت دینے میں تو کوئی کمی نہیں ہے, لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون میں چل سکیں, تو یہ ان کا فیصلہ ہے. اور جو انہوں نے جس کسی میں یہ بھی کہوں گا کہ انہوں نے کوئی اچھی گفتگو نہیں کی. ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس سے پہلے کہ کوئی کسی شخص کے اوپر یہ الزام لگائے کہ اس نے مجھے عزت نہیں دی, اس کو اپنے الفاظ پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے زیادہ پارٹی چھوڑنے کا سبب بتایا نواز شریف صاحب کا فوج کے جرنیلوں نام لینے کو. انہوں نے کہا یہ فوج مخالف بیانیہ ہے اور یہ مودی کا بیانیہ ہے, اس لیے ہم اس پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے. اچھا خرم صاحب, میں وہ ایک سارٹ آپ کو سنانا چاہوں گی, پھر اس پہ آپ کا رسپانس میں چاہتی ہوں. جو مریم بی بی نے, ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ان کا اپنا فیصلہ ہے, لوگ پارٹی چھوڑتے ہیں دوسری پارٹی میں جاتے ہیں, آپ کی پارٹی میں بھی لوگ اسی طریقے سے آتے ہیں, لیکن جو آپ کی پارٹی چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں ان کے حوالے سے مریم صاحبہ نے کیا کہا, ذرا سنائیے گا. میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ لوٹوں کو ووٹ نہیں دو گے. میں نے کل ایک جلسے میں کہا کہ لوٹوں کا گھیراؤ کرو, تو میرے اپنے جو سپوکس پرسن ہیں میڈیا نے جب سوال کیا انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے, ہم وہ کہہ رہے تھے. ہم وہی کہہ رہے تھے کہ لوٹوں کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ, لوٹوں کو چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ لوٹے جب اپنے حلقوں میں جائیں ان کو یہ احساس دلاؤ کہ یہ کتنا بڑا جرم کر کے آئیں. یہ جو لوٹے ہو گئے نا, ان کو نشان عبرت بنا کے آنا. کوئی ان کو ووٹ مت ڈالے تاکہ ان کو پتا چلے کہ عوامی نمائندہ ہونا کتنا بڑا ایک ذمہ داری ہے. میں ہاتھ جوڑ کر اپنی جماعت سے بھی یہ عرض کروں گی کہ آئندہ کسی لوٹے کو ٹکٹ نہیں دیں. تو خرم صاحب یہ انہوں نے کہا ہے لوٹے ہیں اور عوام جو ہے وہ ان کو نشان عبرت بنائیں جب یہ اپنے حلقوں میں جائیں.
تو یہ obviously ایک جماعت سے لوگ دوسری جماعت میں آتے رہے، آپ کی جماعت میں بھی آئے ہیں، اگر اب آپ کی فیصلہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو یہ جو گھراؤ کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ مزید کشیدگی نہیں لے کر آئے گی پاکستان کی سیاست میں؟ یہ سب سے بڑی جو جس کو ہم لفظ جس کے لیے لوٹا استعمال کرتے ہیں وہ ہے کہ جو ایک جماعت کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر آئے اور ابھی اس کا جو دور ہے اس کے انتخاب کا وہ باقی ہو اور اس دوران وہ پارٹی چھوڑ دے، کہ اگر میں شیر کے نشان پر منتخب ہوا ہوں اور میں اس دوران کہوں کہ نہیں مجھے تو بہت ساری ذاتی وجوہات ہیں یا کوئی بھی میں توجہ نکال لوں اور میں کہوں نہیں اب تو میں اس پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں، تو طریقہ یہی ہے کہ وہ پھر وہ شخص جو ہے یا خاتون وہ اپنے جو جس اسمبلی کے بھی وہ رکن ہیں اس سے استعفیٰ دیں اور نیا انتخاب نئی پارٹی کی طرف سے لڑ کر آئیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جو ایشو یہ ہے کہ جو لوگ دوسری جماعتیں اگر تو ایسے وقت میں جب ایک حکومتیں ختم ہو گئی ہیں اور ایک ایسا شخص ہے جو پارٹی تبدیل کرنا چاہتا ہے اور آ کے آپ سے ٹکٹ کی درخواست کرتا ہے اس پر تو غور ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص آپ کو چھوڑ دے جس نے آپ کے نام پر ووٹ لیے ہیں یا وہ شخص جس کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، وہ شخص جس کو آپ نے واقعی وزیر بنایا ہے، تو یہ کہے جی مجھے تو بہت ساری وجوہات ہیں۔ اور جو پرامن گھیراؤ ہے، اگر پرامن طور پہ عوام یہ احتجاج کرتے ہیں کہ بھئی جس پارٹی کے ووٹ سے آپ منتخب ہوئے ہیں آپ یا تو اس کا ساتھ دیں یا اس سے ریزائن کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ یہ سارا پروسیجر ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں نے obviously پارٹی چھوڑ دی، لیکن اب obviously یہ بڑی ایک تھن لائن ہے پرامن طور پہ احتجاج کرنا اور اس کے بعد گھیراؤ کرنا، اور obviously وہ چیزیں پھر کس چیز میں آگے کنورٹ ہو سکتے ہیں آپ بھی بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ میں علی محمد خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں، پاکستان کی پارلیمان جو ہے، اچھا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا، پارلیمان اس وقت آپ کا چل نہیں رہا علی محمد خان صاحب، وہاں پہ اگر ہم دیکھیں جو پچھلا سیشن ہوا نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا، اس میں جو باتیں کی گئیں جس قسم کے کس کو کون محب وطن کتنا ہے، کون غدار ہے، وہ چیزیں ہوئیں۔ پھر آپ کے ایک اور وزیر جن کا بھی ہم شروع میں ذکر کر رہے تھے علی امین گنڈا پور کا، ان کا پھر سے بیان آ جاتا ہے کہ جو زرداری یا پیپلز پارٹی کا جھنڈا بھی اٹھائے گا وہ بھی غدار ہے، جو نواز شریف کا یا پی ایم ایل این کا جھنڈا اٹھائے گا وہ بھی غدار ہے۔ یہ چیزیں باہر بھی غداری کی باتیں ہو رہی ہیں، پارلیمان کے اندر بھی غداری کی باتیں ہو رہی ہیں، وہی فتوے ہو رہے ہیں، پارلیمان کا جو اپنا کام ہونا چاہیے وہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ چل کیسے رہے ہیں سارے معاملات؟ دیکھیں پارلیمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو پارلیمنٹ میں تو آپ عوام کی بات کرتے ہیں، وہاں جس سیشن کا انہوں نے بائیکاٹ کیا وہاں کالنگ اٹینشنز بھی ان کے اپنے ڈالے ہوئے تھے، عوام کے مفاد کی کالنگ اٹینشنز اور ان کے سوالات آپ بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ عوام سے مخلص نہیں ہیں۔ حکومتی بزنس ایجنڈا تو جس دن ہمارا تھا ہم نے اپنے بندے پورے کر کے پاس کرا لیا، جس دن عوام کے ایشوز تھے یہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ ان سے سوال پوچھیں کہ آپ عوام سے کتنے مخلص ہیں، ادھر اس دن آپ اجلاس میں آ کے حکومت کا تیا پانچا کر دیتے، ہماری اکنامک پالیسی جو مہنگائی کی آپ بات کرتے ہیں اس پہ بالکل ہمیں مہنگائی سے انکار بھی نہیں کرتے، اس پہ آپ بات کر لیتے، ڈسکس کر لیتے۔ دیکھیں سیاست میں ایک لحاظ کا اور اکرام کی بات کی کرتے ہیں، ہونا بالکل چاہیے۔ کیا یہ 90s کی سیاست کو چھوڑ چکے ہیں؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نہیں۔ ایک شخص نے آپ کی پارٹی سے انحراف کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کے ٹکٹ کے ساتھ دھوکہ کیا، ٹھیک ہے آپ اس کو جائز سمجھیں۔ ایک جو سزائے موت کا بھی مجرم ہوتا ہے نا، میں ملزم نہیں میں مجرم کی بات کر رہا ہوں، جس کو 5 منٹ بعد پھانسی لگنی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اس کو پھانسی تو دے سکتے ہیں لیکن قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو گالی دیں، قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا آپ اس کے کپڑے پھاڑیں، قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی بے حرمتی کریں پھانسی لگنے سے پہلے یا اس کے بعد۔ ایک مجرم کی، قاتل کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے، آپ اس کو سزا ضرور دیں لیکن آپ اس کی بے عزتی نہیں کر سکتے۔ یہ جو لوٹوں کی بات چلی اس پہ میں ضرور یہ کہوں گا، مجھے کوئی ہمدردی ان لوگوں سے نہیں ہے جو کسی بھی جماعت کے ٹکٹ سے پاس ہو کے پھر کسی اور جماعت کی طرف اڑتے ہیں، یا تو پھر آپ استعفیٰ دیں ادھر جائیں ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص کے سر پہ پگڑی ہے، ایک شخص کے سر پہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا تاج ہے، اتنی تو کوئی حیا کرے کہ یار اس کے سر پہ آپ پگڑی کے اوپر لوٹا رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا، بہت بری بات ہے۔ اور ایک اور چیز،
یہ سیاسی ٹھیک ہے، جماعت کا لوٹا بننا. چلیں وہ بات صحیح ہے، لیکن اس وقت جو میں بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں یہ آخری سن لیں، سیاسی جماعت کا، لیں. کسی بھی سیاسی جماعت کا لوٹا بننا معمولی جرم ہے. ملک و قوم کا لوٹا بننا سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ جب فلور پہ کھڑے ہو کے آپ جب اپنے ملک کی میدان جنگ میں جیتی بھی جنگ اور میدان جنگ میں جیتا ہوا ایک ہار، جو ایک جیت کا ایک ہار آپ کے گلے میں جو ہے وہ قدرت نے پہنایا ہے، اس کو آپ گہنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سیاسی مفاد کے لیے. وہ لوٹا کریسی نہیں ہے کیا؟ جب آپ اپنے مفاد کے لیے اپنے پاکستان کے قوم کو کہتے ہیں کہ سیتا پلائی بھی دیوار بنا، یہ لوٹا کریسی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، لیکن پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، لیکن اس وقت جو پاکستان کی سیاست چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، صورتحال اس قدر وائٹائل ہو رہی ہے. آپ کے ایک طرف باہر پی ڈی ایم کے جلسے ہوتے ہیں، وہاں پہ کہا جاتا ہے حکومت کو اور اس وزیر اعظم کو ہم نے گھر بھیجنا ہے، ان کی حکومت جو ہے وہ دسمبر سے یا جنوری سے پہلے گھر چلی جائے گی. پارلیمان میں دیکھیں تو اپوزیشن کہتی ہے کہ جی ہم نے بہت ان کو ایک طریقے سے موقع دے دیا، اب ہم پارلیمان میں بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. وہاں سے صرف آپ کو نعرے اور بدتمیزیاں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا اور غداری کے فتوے لگانا وہ نظر آتا ہے. نہ آپ کا پارلیمان چل رہا ہے، نہ ویسے چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. عوام جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اسی طریقے سے، اس کے لیے چینی بھی آج مہنگی ہے، اس کو آٹا بھی آج نہیں مل رہا، اس کی مشکلات ویسے کی ویسی ہیں. تو میرا سوال یہی ہے کہ کہیں تو اس سچویشن کو آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے. یہ جو اتنی سیاست کے اندر اتنا زیادہ ٹیمپریچرز رائز کر رہے ہیں. مجھے ایک بریک سے واپس آنے دیجئے، بریک سے واپس آ کر چاند اور خرم صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. چانڈیو صاحب، جو بریک پہ جانے سے پہلے میں سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ کیا کہیں پر کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ ان چیزوں سے نکل سکیں، عوام کے لیے کچھ کر سکے، کہیں کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ میں اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار ہوں، ہر سبجیکٹ پہ بات کرنے کو تیار ہوں سوائے ایک کے، اور وہ این آر او ہے. میں گزارش کروں کہ ماضی میں ایک پل کے لیے میں بات کر رہا ہوں، ماضی میں انہوں نے کچھ لوگوں نے مل کر اپنے مفادات کی خاطر بھٹو کو کے خلاف کفر کی فتویٰ دلوائی. بہت بڑے نام تھے اس میں مذہبی جماعتوں کے اور مذہبی شخصیات تھی. بس بات ختم. کیا لوگوں نے ان کی فتویٰ کو مانا؟ لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، یا لوگوں نے بھٹو کو بھی منتخب کیا، بی بی کو بھی منتخب کیا؟ پھر انہوں نے کہا بی بی سیکیورٹی رسک ہے ملک کے لیے. لوگوں نے مانا؟ نہیں مانا. انہوں نے مجیب الرحمان کو غدار کہا، لوگوں نے مانا؟ نہیں مانا. ابھی بھی یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے سپریم کورٹ سے کہلوایا بھٹو کو قاتل. پاکستان کے لوگوں نے بھٹو کو قاتل مانا یا ان کا قائد مانا؟ آپ بتائیں ان کو. ہمارے ابھی بھی وفاقی وزراء ایسے بیٹھے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی، بس ان کو وزیر اعظم کو خوش کرنا ہے. وہ جو جملے استعمال کرتے ہیں، جو لہجہ استعمال کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہوگا کیا. یہ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ابھی جہاں تک تعلق ہے، سیدھی بات ہے، کیوں نہیں اس ملک کو میں بہتر طریقہ آ سکتا، لیکن یہ پہل وزیر اعظم کو کرنی ہے. آپ دیکھیں بلاول صاحب کی اور میاں شہباز شریف کی. میں نے دونوں کی تقریریں سنی قومی اسمبلی میں. بلاول صاحب نے کہا وزیر اعظم صاحب قدم بڑھا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا ہم غیر مشروط حمایت کرتے ہیں وزیر اعظم کی. اور اس بدنصیب حکومت کو کیا چاہیے تھا؟ اتنے بڑے اپوزیشن لیڈروں نے آپ کو کہا بھائی ہم ملک کی مفاد میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو کیوں انتشار اچھا لگتا ہے، کیوں اختلافات کی طرف جا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں بالکل نہیں آیا. حالانکہ جاہل سے جاہل حکومت کو بھی اپوزیشن اس قسم کی آفر کرے تو، لیکن یہ این آر او نے آپ سے این آر او مانگ کیوں رہا ہے؟ وزیر اعظم تو کہتے ہیں نا دونوں جماعتوں کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے. تو میں بات تو دور کی بات ہے، ہاتھ بھی نہیں ملانا پسند کرتا. ابھی تو ان کے دائیں بائیں وہ کھڑے ہیں جن کو ان کی اپنی حکومت نے چور کہا ہے. آپ بتائیں،
ہم جب دور بدلے گا کون کون چور ہوگا وہ تو وقت بتائے گا. زندگی رہی تو میں بتاؤں گا یہ چور. لیکن آج جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ کرکٹ دیکھنے گئے ان کے ساتھی, لوگوں نے کہا چور چینی چور چینی. لوگ جن کو چور کہہ رہے ہیں ان کو آپ کیسے بچا سکو گے؟ نہیں بچا سکتے. آپ کہہ دیں. اب انہوں نے میرے بہت اچھے ہیں, بڑے پیارے ہیں, میں ان کو پیار کرتا ہوں. اس پہ ناراض ہو جائے گی حکومت ان پر, لیکن وہ اچھے آدمی ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ غدار ہیں, یہ غدار ہے شبلی صاحب. وہ جی میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ ان کے والد کی آواز میں ان کی نظم آ گئی, ان کے خیالات آ گئے. اب لوگوں نے مجھ سے پوچھا شبلی صاحب کو کہیں کہ جناب انٹرویو میں کب کہتے ہو اپنے والد بزرگوار کو غدار؟ یہ نہیں کرنا چاہیے, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں, بالکل صحیح, یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں. ہمارے ملک میں غداری اور کفر کے فتوے بہت آسانی سے مل جاتے ہیں. مجھے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہیں تو کسی صورت میں تو جی چانڈیو صاحب مکمل کر لیجئے, پھر میں علی صاحب کی طرف. ایک سیکنڈ ساتھ بس 1 منٹ کے لیے ختم کرتا ہوں. یہ ساری بدقسمتی سے یہ ساری آگ وہ لگا رہے ہیں جن کو اس آگ کو بجھانا ہے. یہ سارا وزیر اعظم کے خوف میں اچھے لوگ اپنے مخالفین کو گالیاں دے رہے ہیں, صرف وزیر اعظم کے خوف میں. یہ وزیر اعظم نے رواج ڈالا ہوا ہے, ورنہ ان کو تو وزیر اعظم کے خوف میں آپ کہتے ہیں وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت سارے وزیر یا زبانیں استعمال کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب پہلی جو گفتگو تھی اس میں بھی خورم صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کو لیڈ لینی پڑے گی. ابھی بھی چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آواز جو ہے یہ انیشیٹو وزیر اعظم کو ہی لینا پڑے گا. آخر یہ جو انہوں نے بات کی کہ بھئی بہت ہمیں چور ڈاکو لٹیرا پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا گیا, لیکن ہم نے پارلیمان میں آلو برانچ آفر کی. دیکھیں علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ کشیدگی پہ یقین نہیں رکھتے. اچھا علی محمد خان صاحب کس چیز کا خوف ہے؟ وزیر اعظم صاحب کیا کہتے ہیں, کس چیز پہ سرزنش ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں میں اس وقت ایوان میں موجود تھا جب یہ بات ہوئی. آئی تھنک فارمر پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے یہ بات کی تھی شاید. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا تاتاریوں کے ساتھ مل کر بغداد کا دفاع کر سکتا ہے؟ تاتاریوں نے جو بغداد کا حال کیا اس سے زیادہ ان لوگوں نے اس پاکستان کا حال کیا. جس طریقے سے پاکستان کا خزانہ لوٹا, اور صرف خزانہ نہیں لوٹا, دیکھیں پاکستان کے ادارے تباہ ہوئے, بے انتہا پولیٹیکل اس میں اس حکومت کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ ساری چیزیں آپ مجھے بتائیں. یہ فرمایا کہ گفتگو تو سنیں وزیر کی زرداری صاحب جو ہیں اور ان کی لیڈرشپ کی آفر ہم نے قبول نہیں کی, تو جنہوں نے تباہ کیا ان کے ساتھ مل کے عمران خان کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. مطلب بیماری کے ساتھ مل کے بیماری کا علاج ہو سکتا ہے؟ آپ نے تریاق کو ملانا ہے. دیکھیں زرداری صاحب بہت کایا سیاست دان ہوں گے, لیکن ان پہ اور میاں نواز شریف صاحب ان کی مین لیڈرشپ پہ کرپشن کے بڑے بڑے سکیمز ہیں. آپ ہی کی بدولت تو پاکستان کے یہ حال ہوا ہے. کوئی بھی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے, کر لے گا. آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یو آر پارٹ آف دا پرابلم, یو ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. عمران خان صاحب سے یہ گلہ کرنا کہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے ملک کو ٹھیک نہیں کیا, اگر ان کے ساتھ ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اگر ان کے ساتھ ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر تو اپنی سیاست کو میں سمجھتا ہوں خود ہی اپنے ہاتھ سے دفن کر دیں تو بہتر. آپ بدقسمت ہیں آپ. اچھا لیکن یہ بتائیں, یہ جو لوگ ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹ آف دا پرابلم ہے, یہ پارٹ آف دا پرابلم اس وقت آپ کی پارلیمان میں ہیں, اور ایسی اوبیسلی جو لیجسلیٹو معاملات ہیں, جو قانون سازیاں ہیں, وہ آپ یہ پارٹ آف دا پرابلم والے لوگوں کے بغیر نہیں کر سکتے. اور جو ہو بھی رہی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا پارلیمان جس انداز میں چل رہا ہے وہ علی صاحب آپ کے سامنے ہیں, وہ آپ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں. وہاں پہ کتنی عوام کی ایشوز پہ بات ہوتی ہے, وہ ہم نے اپنے لوگ بھی اس وقت آتے ہیں جب کوئی ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی جب بل پاس کرانا ہوتا ہے, نہ وزراء آتے ہیں. ابھی آپ کا سینٹ میں انشاءاللہ الیکشن ہو جائے گا. جو پاکستان کے مفاد کی لاس تھی FATF وغیرہ, وہ ان کے باوجود ان کی 1000 کوششوں کے ہم نے جو ہے اس کو پاس کرا دیا. اس کے باوجود ہماری آفر ان کے پاس اوپن ہے کہ اگر پاکستان کے مفاد کی کوئی لیجسلیشن ہے آپ آئیں اس پہ بات کریں. لیکن جہاں FATF کی بات ہوتی ہے وہاں ہی اپنا دکڑا سنانے آ جاتے ہیں 34 پوائنٹ تک. جناب NRO دو گے تو پاکستان کو FATF سے نکالیں گے. اب NRO دے کے پاکستان تحریک انصاف اپنا جو ہے خودکشی کر لے, سیاسی خودکشی کر لے کرپشن پہ NRO دے کے, یہ تو ہم نہیں کریں گے نا. اچھا لیکن چانڈیو صاحب یہ کوئکلی بتائیے گا, ٹائم تھوڑا ہے, کہ جو بار بار بات کی جاتی ہے کہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے ان تمام مسائل سے نکلنے کے لیے, آپ کو کیا
मुमकिन नजर आ रहा है? दुनिया के इंतहाई बहरान में घिरी हुई कौमों ने भी ये रास्ता अपनाया है। बदतरीन दुश्मनों ने, जो मुल्क के अंदर दुश्मन थे, उन्होंने भी ये रास्ता अपनाया है। चाइना में जो एक दूसरे को मार रहे थे, माओ ने उनसे बात की है। अफ्रीका में मंडीला ने उनसे बात की जिनको कातिल करार दे रहे थे। पूरी दुनिया में ये हुआ है। हिंदुस्तान की आजादी के वक्त भी ये हुआ है। अच्छी अच्छी कौमों ने, अच्छी अच्छी क़यादतों ने ये फैसला रास्ता अपनाया है। लेकिन मुझे रोना आता है अपने पाकिस्तान पर। भुट्टो ने किया, भुट्टो ने सबके साथ बात की, पीएनए से बात की। आप देखिए कादियानियों के मसले पे पूरे पाकिस्तान को लेकर, आइन के मसले पे पूरे, अभी आइन का मामला हुआ जरदारी साहब के जमाने में, अभी भी हमने वो रास्ता अपनाया, सारी पार्टियां मिलकर की। फिर नवाज शरीफ साहब के जमाने में ये आया दहशतगर्दी के हवाले से, हम उसमें गए। लाख इख्तिलाफात के बावजूद वो बातें जो हमें कबूल नहीं थी, वो भी इस मुल्क की खातिर हमने कबूल की। ठीक है, चलें, आप कह रहे हैं बदकिस्मत हुक्मरान है, इनको समझ में नहीं आ रही, लेकिन डायलॉग ही असल हल है। मौला बख्श चांडियो साहब, अली मोहम्मद खान साहब, खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।